बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूँ सईद चौधरी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जेल में टांगें कांप रही हैं। उन्होंने एक अहम शख्सियत को माफ़ी का पैगाम भी भिजवा दिया है, लेकिन हलीमा खानम अपने भाई को मर्द अहन साबित करने पे लगी हुई हैं या तुली हुई हैं। और फिर इमरान खान और बुशरा बेगम ने मिलकर पीटीआई की क़यादत पर चढ़ाई भी की है। ये चढ़ाई भी उसी चीज़ का शाखसन है, टांगे काँपने वाली बात है ना, घबराए हुए इमरान खान साहब, इसीलिए ये चढ़ाई हुई है। ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा, इसके पीछे एक कहानी है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और फिर फितना अल खारिज और जो सियासी फितना है, उसके खात्मे के लिए, जो उससे निमटने के लिए हाफ़िज़ साहब ने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक नई पॉलिसी जो है वो वज़ा की है। और सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की एक दानिशमंदाना मूव जो है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। पहले इमरान खान से शुरू कर लेते हैं जनाब। इमरान खान साहब से जनाब मुलाकात हुई है, दो मराहल में मुलाकात हुई है जेल में। एक तो फैमिली के लोग थे और दूसरे उनके वकला थे, वकला के साथ उन्होंने मुलाकात की है। मुलाकात करने वालों में पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, सेनेटर अली जफर और फैसल चौधरी, जो फवाद चौधरी के भाई हैं। इससे पहले इमरान खान की बहनों की मुलाकात होती है इमरान खान से। बुशरा बेगम भी उस मुलाकात में मौजूद थी। तो उसके बाद इमरान खान की बहन हलीमा खानम ने मीडिया के साथ गुफ्तगू की है। और ख़बर यह है कि जनाब जो हलीमा खानम है, इन्होंने वहाँ कुछ शिकायतें लगाई हैं और उन्होंने कहा जनाब आपके वकील जो हैं वो तो कोई काम ही नहीं कर रहे, विले अपनी जनाब तशहीर करी जा रहे ने, थोड़े नाम बेची जा रहे ने, कर दे कुछ भी नहीं। खास तौर पे पता ये चला है कि उन्होंने जो फैसल चौधरी हैं, फवाद चौधरी के भाई, उनकी बड़ी शिकायतें लगाई हैं कि जनाब वो नॉन इशू को इशू बना देते हैं, बाहर बैठ के, बाहर निकल के जेल से जब बाहर जाते हैं। तो उसके बाद वो जो खाने सहरी इफ्तारी खाना नहीं मिलता, वो वाली बात बैरिस्टर सैफ ने जो बात की थी, तो इस हवाले से भी बात हुई। और फिर ये भी कहा गया जनाब खबरें चल रही और हमारे ही लोग खबरें फैला रहे हैं कि इमरान खान साहब बीमार हैं। तो वो कहती हैं जनाब, खान साहब कहते हैं कि जनाब मैं बिल्कुल फिट हूँ, ठीक ठाक हूँ। तो भाई तो वैसे कहती हैं बहनों को, उनके सामने उन्होंने बड़ा जनाब जिगरा दिखाना होता है कि कोई गल नहीं भैन जी, मैं ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन बाहर आके जो उन्होंने गुफ्तगू की है हलीमा खानम ने, उन्होंने ये कहा है कि जनाब इमरान खान साहब बिल्कुल फिट फाट है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। इनकी बीमारी की जो अफवाहें हैं ना, वो लोग फैला रहे हैं, जो इमरान खान को, मतलब उसका मफहूम ये है कि जो चाहते हैं कि इमरान खान साहब जिंदा जेल से बाहर ना आए। वो कहते हैं इमरान खान को तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन जब हमें कोई खबर ऐसी मिलती है कि इमरान खान साहब अंदर बीमार हैं तो हम परेशान हो जाती हैं। और वो पहले भी ये बात कहती रही हैं और इमरान खान भी ये कहते रहे जनाब मेरी जान को खतरा है। कभी बुशरा बेगम ने कहा जनाब मुझे हार्ट पे पिला दिया गया था। इस तरह की खबरें आती रही हैं। और अब बैरिस्टर सैफ ने जो कहा कि जनाब ना सहरी मिलती है ना अफ्तारी मिलती है, तो ये उन्होंने कहा जनाब सारी गलत बातें हैं, बीमार भी नहीं है वो। तो वो कहती हैं जनाब ये जो अफवाहें हैं ना, ये उन्होंने फिर मुर्सी की, जो मिस्र के सदर थे, गिरफ्तार हो गए थे, इनकलाब आ गया था वहाँ, तो उन्होंने मुर्सी की जो है वो मिसाल दी है। वो कहती हैं कि जनाब मुर्सी को 2-3 साल जेल में रखा और फिर ये कहा गया वो बीमार हैं और फिर उन्हें मार दिया गया। इनको ये खदशा है हलीमा खानम को कि अगर इमरान खान की बीमारी की बात करेंगे हम, तो फिर वही सूरत हाल ना बन जाए जो मुर्सी के साथ हुआ था। वो इसलिए इमरान खान को मर्द आहन के तौर पे, आयरन मैन के तौर पे पेश कर रही है। जब इमरान खान कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं हैगी, लेकिन सूरत हाल तो बिल्कुल बरक्स हैगी है, उल्ट हैगी है। अच्छा, वैसे इनकी जो बात है ना वो मान ली है उन्होंने, बुशरा बेगम ने और इमरान खान ने। इन्होंने जो बुशरा बेगम की, वो उन्होंने तर्जमान मुकर्रर की हुई थी मिसाल यूसुफ जही, उसके बारे में कहा कि जनाब वो कुड़ी की करदी फिरदी या समझ नहीं आती, जो भी बातें होती हैं वो उन्होंने बातें, जो भी जब औरतें गल्लां करदी होंगी उस तरह गल गुल की उन्होंने। तो एक तो जनाब बुशरा बेगम ने, जो मिसाल यूसुफ जही हैं, उन्हें जनाब अपनी तर्जमानी से हटा दिया है। उनका जनाब वो नहीं है। अब उन्होंने कोई नए तर्जमान जो है वो मुकर्रर कर दिए, नए पंजोता साहब को मुकर्रर कर दिया है और कोई अवान साहब हैं। इसके अलावा खालिद यूसुफ और सलमान राय, ये अब बुशरा बेगम की तर्जमानी करेंगे। बुशरा बेगम तो गैर सियासी खातून है, इमरान खान कहते थे, तो फिर उनको तर्जमानियों की जरूरत क्यों पड़ गई?
یہ بھی سوچنے والی بات ہے. اور فیصل چودھری صاحب جو درخواستیں دیا کرتے تھے جناب دوستوں کو ملاقات کرنے کی اجازت نہیں ہے جیل میں, جو جیل کے معاملات ہیں, فیملی کو ملاقات کی اجازت نہیں, اس طرح کی درخواستیں سوچتے ہوئے عمران خان کی طرف سے فائل کیا کرتے تھے جناب, انہیں یہ کہہ دیا گیا ہے جناب آپ جو ہے نا اپنی جو فائلیں ہیں نا وہ چودھری ظہیر عباس جو ہیں ایڈوکیٹ ان کے حوالے کر دیں, وہ اس معاملوں کو دیکھیں گے. اور اس حوالے سے جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں انہوں نے بھی میڈیا سے بات کی ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ کہا گیا ہے, ہمیں پیغام دیا گیا ہے کہ جناب وکلا جو ہیں وہ عمران خان کے مقدمات کی آڑ میں اپنا سیاسی قد نہ بڑھائیں, صرف وکالت کریں. فیساں بھی بڑیاں نا دے رہے نے خان صاحب, پتہ نہیں دے رہے نے کہ نہیں دے رہے, والا کہ جڑے دادو شمار نے جناب کروڑا دی فیساں فوساں لے لو گئے نے, پارٹی تو لے گئے یا عمران خان تو لے گئے. عمران خان اپنے پلے میں تو کچھ بھی نہیں دیتا, کسی تو لے کے دیتے ہیں انہیں فیساں فوساں. بہرحال وہ کہتے ہیں جناب کام کریں وکالت والا, وکالت کریں, یہ سیاسی قد کاٹ بڑھانے کی کوشش نہ کریں. فیملی ممبرز کی ملاقات کے بعد وکلا کی ملاقات ہوتی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ. اب ٹیم جاتی ہے عمران خان صاحب کے پاس, تو عمران خان صاحب موجود ہوتے ہیں. تھوڑی دیر بعد بشرا بیگم بھی وہاں تشریف لے آتی ہیں, اور بشرا بیگم آتے ہی جو وکلا کی ٹیم ہے جس میں ان کی دراصل پی ٹی اے کی جو قیادت ہے, بیرسٹر گوہر بھی ہیں اس میں, سلمان اکرم راجہ بھی ہیں, علی ظفر بھی ہیں, ان پہ وہ آتے ہی چڑھائی کر دیتی ہیں. اور چڑھائی کیا کرتی ہیں کہ آپ لوگ کر کیا رہے ہیں, یہ تو کہہ رہی ہیں نا ان کی بہن کے مرضی آہن ہے, پریشانی والی بات ہی کوئی نہیں, اسے جتنا عرصہ مرضی جیل میں رکھے, اس کے اعصاب مضبوط ہیں, وہ ٹوٹا نہیں ہے, یہی تاثر دیتی ہے نا. لیکن جو بشرا بیگم نے بات کی, ان کے آپ کر کیا رہے ہیں, یہ کیسے کیس لڑ رہے ہیں, خان صاحب کی رہائی کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, آپ کی پارٹی کیا کر رہی ہے, آپ کے ایم پی اے ایم این ایز کہاں ہیں. تو اس پہ جناب عمران خان صاحب جو ہے وہ بھی بیچ میں آ گئے, انہوں نے بھی یہ کہا کہ نبی آپ کیا کر رہے ہیں, کوئی مظاہرے مزورے کریں, یہ کریں. اب فیصل چودھری صاحب جو ہے یہ اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ جو وہاں لوگ تھے ان میں خود ہی لوگ جو ہیں کو تنگ آ گئے ہونے نا فیصل چودھری صاحب نے جو ہویا, تو وہ ہوں کہنے لگ پے نے جناب اندر کو جڑیاں ہدایات دیتیاں خان صاحب نے, انہوں نے وہ ایکٹیویٹ کر دیتا فیصل چودھری صاحب نے. وہ کہتے ہیں جب عمران خان صاحب نے وہاں کہا ہے, ہدایت کی ہے پارٹی قیادت کو کہ جو ورکرز ہیں نا پی ٹی اے کے کارکن, میرے کارکن, وہ میری رہائی کے سوا کوئی اور بات سننا نہیں چاہتے, اور آپ لوگ یعنی کہ میرا اپنا فکر ہے, ان کا ٹویٹ کا یا فکر ہے, وہ کہتے ہیں اور آپ لوگ جو ہیں وہ کچھ کرتے نہیں, میرے کارکن میری رہائی کی بات سننا چاہتے ہیں اور پارٹی لیڈرشپ کو اب عملی طور پہ کچھ کر کے دکھانا ہے. اور پھر وہ ڈائریکشن دیتے ہیں کہ پارٹی کی کمیٹیاں جو ہیں بنائی ہوئی انہوں نے, اور پھر جو پارلیمانی ممبرز پارٹی کے, پارلیمانی پارٹی جو ہے جو ایم پی ایم این اے اور سینیٹرز وغیرہ ہیں, ان کے ہمراہ جیل کے باہر مظاہرہ کریں کہ کم از کم کوئی مظاہرہ ہی کر دیا کرو جس دن میری پیشی ہوتی ہے, جس دن ملاقات ہوتی ہے, تسی آرام نہ کرانو بیٹھے ہو. اور پھر 26 نومبر نو کی ہو ایسی کتنے لاہور والے کتنے سے تسی, بشرا بیگم نے جو سلمان اکرم راجہ پہ چڑھائی کی ہے تو آپ تو اس دن نکلے نہیں تھے. پہلے بھی ویسے سلمان اکرم راجہ کی کلاس اس بات پہ ہو چکی ہوئی ہے, وہ اپنی صفائیاں سوئیں دیتے رہے ہیں جناب پنجاب میں بڑی سختی ہے, پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے. تو اب وہ کہتے ہیں جناب تسی مظاہرے مزورے کرو, کوئی ماحول گرم کرو, ادھا میری رہائی عمل چ نہیں آنی. پتہ یہ چلا ہے کہ سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گوہر کی باتوں سے تو وہ خان صاحب جو ہیں اور بشرا بیگم وہ مطمئن نہیں ہو رہے تھے. بشرا بیگم کا وہی لگ و لہجہ تھا جیسے وہ پشاور میں جو انہوں نے اختیار کیا ہوا تھا. تو بہرحال علی ظفر صاحب نے وہاں کوئی صاحب مشورے دیے ہیں, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب آپ کے خلاف جو مقدمات ہیں ان میں کوئی جان شان ہے نہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جناب تاریخیں پڑھ رہی ہیں, اب جو رمضان ہے, رمضان میں ویسے بھی عدالتیں جو ہیں ان میں کام ذرا سست ہو جاتا ہے, تو آپ کے جو مقدمات ہیں نا ان کو پوری دل جمعی کے ساتھ, سیاسی کیس نہیں, قانونی طور پہ ان مقدمات کو لڑنے کی ضرورت ہے. تو خان صاحب نے کہا تم روکیا کہنے ہیں, قانون کے مطابق لڑو. پھر اتنی وہی گل ہوئی کہ نا فیصل چودھری صاحب جڑے نے, ظاہر ہے وہ علیمہ خان میں شکایت لگا گئی سی, تو انہوں نے بشرا بیگم نے کہا جناب یہ فیصل خان صاحب, فیصل چودھری صاحب جڑے نے باہر جا کے جڑے نے صرف ایشوز کی گل کرتے ہیں, قانون کی گل کتنے کرتے ہیں عدالت دے وچ. بہرحال پھر انہوں نے فیصلہ کیا جی تسی فیصل صاحب رہن دیو, وہ جڑا چودھری ظہیر جڑا نا انہوں اپنی فائلیں چلنا دے دیو. خان صاحب نے یہ فرمایا کہ میں جیل میں سڑ رہا ہوں اور تسی چپ کر کے بیٹھے ہو یار, تھوڑی حکمت عملی کوئی نہیں ہے, نہ حکومت تھوڑے تو ڈر رہی ہے, نہ تسی عوام نو کر سکے ہو, نہ ہی خود عدالتاں کچھ کر سکے ہو.
اس طرح کی خان صاحب نے باتیں کی ہیں، اور یہ ظاہر ہے خوفزدہ آدمی جو ہے، جسے خطرہ ہے، جس کی بہن یہ کہہ رہی ہے مرسی والا سلوک ہو سکتا ہے خان صاحب کو بھی ایسے لگ رہا ہو۔ اور پھر خان صاحب نے پوچھا کہ تھوڑا میں کیا سی جناب انہوں نے مولانا نے ملاقات کرو، مولانا نے کیوں نہیں ملاقات ہوئی علی دیکھ کر، انہوں نے کیوں نہیں تسی جناب اپنے نال ملا سکے، اور پھر وہ جو مہرنگ بلوچ ہے اس کے ساتھ کس نے رابطہ کرنا تھا۔ تو پھر یہ آئیں بائیں شائیں، تو پھر وہاں یہ بتایا گیا جناب مولانا صاحب کی جو ٹیم ہے وہ تو ناراض ہے، مولانا صاحب اگر آنا بھی چاہیں تو وہ ان کو روکتے ہیں، جناب یہ بڑا برا بھلا کہتے رہے ہیں آپ کو، ہر جلسے میں آپ کے لیے ڈیزل کا لفظ استعمال کرتے رہے ہیں، بدتمیزی کرتے رہے ہیں مختلف القابات کے نام سے۔ وہ آپ نے سنی ہوئے ہیں، ایک جلسے میں انہوں نے یہ کہا تھا جناب جب میں خطاب کرنے آتا ہوں تو ڈیزل کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر میں مولانا کو ان کو باجوہ جنرل باجوہ نے بھی کہا تھا یار ڈیزل نہ کیا کرو، انہوں نے کہا جناب میں ڈیزل نہ کہا تے لوگ جڑے نے خود کہنے لگ جاندے نے ڈیزل کہ مینوں کہنا پیندا، میرا تو مجمع جڑا ڈیزل دے نام تو گرم ہوندا۔ تو بہرحال پھر انہوں نے سلمان اکرم راجہ کو، جو میں نے کہا نا کہ معافی بجوائی ہے، معافی مانگی ہے کسی سے، تو انہوں نے سلمان اکرم راجہ کو یہ ہدایت کی میری اطلاع کے مطابق کہ جب آپ نے جا کے ملنا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے۔ جس شخصیت سے خان صاحب معافی مانگنے جا رہے ہیں وہ سیاسی شخصیت ہے، یعنی مولانا صاحب، کوئی عسکری وہ شخصیت نہیں ہے۔ یعنی حافظ صاحب نے بھی لکھ لکھ کے دیکھ لیا انہوں نے جو کرنا سی، نہیں گل بن سکی نا، ہوں ایک معافی مانگ، ویسے تو انہوں نے امریکہ تو بھی معافی مانگ لی ہوئی ہے، اوپن لیٹر لکھ کے، کھلے لیٹر لکھ کے تنقید بھی کرتے رہے نے فوج تے، بھی ایک طرح دی رابطے کی کوشش بھی کرتے رہے نے۔ تو اب مولانا صاحب کو انہوں نے سلمان اکرم راجہ کے ذریعے جناب یہ پیغام بھجوایا کہ مولانا صاحب سے کہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہیں بڑا افسوس ہے جو وہ باتیں شاتیں کرتے رہے ہیں آپ کے خلاف، ڈیزل یہ وہ ایک سیاسی بیان تھا، تو اس وقت جناب ملک کو بڑی ضرورت ہے آئین کی بالادستی، قانون کی بالادستی کے لیے اور فیئر الیکشن کے لیے، تو جناب آپ ہیں نا ہمارا ساتھ دے۔ یہ پیغام بھجوایا ہے مولانا صاحب کو۔ دوسرے لفظوں میں جیسے پنجابی کہہ سکتے ہو کہ یار دے پیر پور پھڑو، اس تو بغیر سر تو تحریک نہیں چلنی، انہوں جدہ بھی ہے معافی منگو، جو بھی ہے معافی تلافی کر کے انہوں نے راضی کرو۔ لیکن مولانا صاحب کچی گولیاں تو کھیلے ہوئے نہیں، وہ انہوں دے چانسز سرے دست جو لگ رہا انہوں دے چانسز نہیں آنے والے۔ اور پھر یہ پتہ یہ چلا ہے کہ یہ باہر جو ہو رہا ہے اس حوالے سے بھی انہوں نے کچھ پوچھا پاچھا ہے، تو وہ ٹرمپ صاحب جو ہیں جو وہ کر رہے ہیں، جو کر دیا انہوں نے یہ یوکرین کے ایشو پہ، تو پھر وہ یورپی یونین والے اور بلکہ یورپی ممالک جو ہیں انہوں نے اپنی الگ کانفرنس کی ہے، وہ یوکرین کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ جو عالمی منظرنامہ بن رہا ہے یہ تو امید لگا کے بیٹھے ہیں ٹرمپ صاحب جناب ایک فون کریں گے جناب عمران خان کو چھڑ دیو تو ہیلی کاپٹر بہ کے آن گے، یا پھر چابیاں لے کے جناب کھولو بیرک کھولن کے ہاتھ پڑن کے لے جان کے باہر کٹ کے، اور پھر سیدھا لے جا کے وزیر اعظم حسین جناب وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھا دیں گے۔ لیکن اب جو ظاہر ہے یہ سمجھدار ہیں خان صاحب، ایسے نہیں ہیں، امیدہ لاندے نے، خیالی پلاؤ بھی پکاندے نے، لیکن حقیقت تک بھی پہنچ جاندے نے۔ اب وہ ٹرمپ صاحب نے جو صورتحال بنا دی ہے وہاں پہ، آئندہ ہفتے یوکرین کے حوالے سے کابینہ کا اجلاس بھی ہے، انہوں نے بلا لی ہے، یہ ٹرمپ صاحب نے کوئی فیصلہ کرنا ہے، حتمی فیصلہ، جو بھی فیصلہ کرنا ہے، امداد روکنی ہے نہیں روکنی، آگے کیا کرنا ہے، مدد کرتے رہنا ہے یوکرین کی نہیں کرتے رہنا، تو یہ جو عالمی منظرنامہ نیا عالمی منظرنامہ بن گیا ہے اس میں تو جناب عمران خان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ کہیں نظر ہی نہیں آ رہے، وہ بڑے کماں پی گئے نے، عمران خان کی مدد واسطے کی کریں گے، اتوں کچھ بھی نہیں ہونا۔ میں کئی دفعہ کہہ چکیا ہوا کہ وہ امریکہ دی عظمت بحال کرن ترے ہوئے نے اپنے والوں ٹرمپ صاحب، تو وہ عمران خان کا کی کردار ہو سکتا؟ عمران خان کو اس سے بھی مایوسی ہے۔ تو بہرحال محنت شنت کر کے کہتے یار کس طریقے نہ کام کڈو۔ ویسے تو انہوں نے بریسٹر گوہر کو بھی یہ کہا ہے کہ یار وہ فوج والے نہ دوبارہ کوئی معاملات سیٹ کرنے کی کوشش کرو، گنڈا پور تے گل نہیں سن رہا، تسی ڈائریکٹ ہو کے دیکھو، تھوڑی ایک دی ملاقات ہوئی ہے انہوں نال، تسی کوئی اپنا سورس لڑا لو یار، ادنا تو جناب اسی گل جائیں گے جیل چ۔ اور دوسری جو بات میں نے کی ہے جناب آصف علی زرداری صاحب کی جو دانشمندانہ موو ہے، بڑی دانشمندی کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا چند دن پہلے وہ لاہور میں تھے اور پی ٹی اے کی قیادت ملی تھی کہ جناب یہاں 2 دفعہ وہ لاہور ہیں، پہلی دفعہ ملے ہیں تو پی ٹی اے کی قیادت نے کہا ہے جناب ذرا یہاں پی ٹی اے کو دوبارہ پیپلز پارٹی کو دوبارہ
منظم کیا جائے جناب. یہ جو انہوں نے کہا کرو جناب, بالکل ٹھیک ہے, کرنا چاہیے, میں تھوڑے نال ہوں. جب یہ چند روز پہلے آئے ہیں تو پھر یہ جا کے ملے ہیں جناب, وہ منظم کرنے کے لیے, پارٹی منظم کرنے کے لیے جناب فلاں فلاں, یہ جو تجاویز دیتے ہیں جیسے سیاستدان پارٹی اپنے ہیڈ کو, تو اس طرح کی تجاویز وغیرہ دی. تو پھر خان انہوں نے کیا کہا, اور وہ آئے کیوں تھے لاہور میں؟ جی آپ کو یاد ہوگا یہ چیمپئنز ٹرافی میں جو مریم نواز شریف کی ٹیم ہے, انہوں نے نشانے پہ رکھا ہوا تھا وزیر داخلہ محسن نقوی کو, جو کہ پنجاب پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بھی ہیں, کہ جب ان کی کارکردگی دیکھ لیں, غفلت دیکھ لیں, جو بھی ہے, سارا الزام اس پہ ڈالا جا رہا تھا ان کے اوپر. تو وہ ایک تو انہوں نے 1.5 گھنٹہ وہ گئے ہیں جناب محسن نقوی کے گھر, اور 1.5 گھنٹہ وہاں رہے, اور اس سے ایک پیغام انہوں نے دیا ہے. ایک اپنی پارٹی کو پیغام دیا ہے, ایک نون لیگ کو پیغام دیا ہے, ایک محسن نقوی کو آپ کہہ لیں کہ ریسکیو کرنے کی کوشش کی ہے. وہ تے محسن نقوی صاحب دے تو ادھر بھی بڑے فٹ نے نا فوج دے نال بھی, لیکن پھر بھی بظاہر اخلاقی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. صدر پاکستان اگر کسی دی اخلاقی مدد کر رہے ہیں, ریسکیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, پھر ظاہر ہے وہ معاملات بہتری طرف ہی جاندے ہیں. اب جو ان کی موو ہے زرداری صاحب کی, وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے آپس میں اگر کھینچا تانی شروع کر دیں گے کہ اس موقع پہ اگر پیپلز پارٹی کو لچ فرائی کرتی ہے تو یہ مناسب نہیں ہوگا. یہ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو حافظ صاحب ہیں چیف آف آرمی سٹاف, انہوں نے اپنا وزن جو ہے وہ کس کے پلڑے میں ڈالا ہے, یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے نا. پتہ یہ چلا ہے کہ زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں جناب ہمارا سیاسی مخالف کون ہے. اس وقت تو ہم ٹریری بینچوں میں بیٹھے ہوئے ہیں نون لیگ کے ساتھ. نون لیگ کے ساتھ ہم نے اتحاد کیوں کیا, اس کی حکومت کیوں بنوائی, میں صدر کیوں بنا. وہ کہتے ہیں پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت یعنی مریم نواز کی جو حکومت ہے وہ اس سیاسی فتنہ کے سدباب کے لیے یا فتنے کی سیاست کے خاتمہ کے لیے وہ صحیح سمت میں سفر کر رہی ہے. نون لیگ کی حکومت ایک طرح سے انہوں نے مریم نواز کی تعریف کی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ اس موقع پہ ہمیں مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ہے وہ اختلافات کو ہوا دینے کی ضرورت نہیں. یعنی مطلب یہ کہ پہلے جو ہمارا مشترکہ مخالف ہے پہلے انہوں نے نبڑ لیے, پھر اسی آپس دی لڑائیاں جڑی نا یہ بعد دیکھاں گے کی کرنا. گورنر کا بھی انہوں کی ملاقات ہوئی ہے, گورنر شاید وہی وجہ بھی وہ انہوں نے یہ گلیں کی, لیکن جی باہر والی گل ہے نا سیاستدانوں پارٹی لیڈر نے جی گفتگو ہوئی ہے وہ میں تھوڑے سامنے رکھ رہے ہیں. اور دوسرا جو میں نے کہا نا جناب حافظ صاحب نے جو پالیسی ہے فتنہ الخارج اور جو سیاسی فتنہ ہے اس کے تدارک یا سدباب کے لیے جو پالیسی وضع کی ہے یا انہیں تجویز دی گئی ہے, پتہ یہ چلا ہے کہ جناب انہیں یہ مشورہ دیا گیا ہے اور شاید وہ یہ مشورہ مان بھی رہے ہیں کہ جناب 2 چیزیں ختم کرنا ضروری ہے. جو سسٹم کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں نا, بندوق اٹھا کے سوشل میڈیا کے ذریعے یا اپنی سیاست کے ذریعے, ان کے لیے 2 چیزیں جو ہیں وہ ختم کرنا ہوگی. ایک تو یہ کہ نرمی اور رائت کی جو آس ہے وہ توڑنا ہوگی, وہ ختم کرنا ہوگی. یعنی یہ ان کو امید ہی نہ رہے کہ ہم یہ جرم کر کے یا یہ سازش کر کے یا یہ حرکت کر کے بعد میں ہمیں جناب معافی مل جائے گی یا رائت ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں جناب یہ امید ہی ختم کر دینی چاہیے. اور دوسرا انہوں نے کہا جناب جو ناانصافی کے چور دروازے ہیں نا وہ بند ہونے چاہیے مکمل طور پہ. یہ ناانصافی کے دروازے جو ہیں یہ گڈ ٹو سی یو یہ وہ یہی ہے نا, وہ تو میرے خیال انہوں نے اس کے وہ لاج دیتے ہیں کوئی چکر چند بار بیک ہے, لیکن بہرحال پھر بھی یہ انہیں کہا گیا کہ یہ بھی جڑی گل آ یہ بھی نرمی اور رائت دی جڑی ایک امید آ وہ نال ہی جڑی گل ہے نا. یہ ناانصافی یہ نہیں ہوتی کہ کسی بے گناہ کو سزا دے دی جائے, یہ ناانصافی ہوگی نا. یہ بھی ناانصافی ہے کہ جرم ثابت ہونے کے باوجود کسی گناہ گار مجرم کو چھوڑ دیا جائے, آزاد کر دیا جائے, یہ بھی ناانصافی ہے. اس کے لیے بھی ایک چور دروازہ استعمال ہوتا ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جناب ایک ایسا بندہ بٹھا دیا وہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہمارے مقدمات ہی نہیں سن رہا. بھائی جی تسی کوئی آسمان اترے ہو,
ਖੁਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਨਸਾਫ ਸਭ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਲੱਗਣੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ आउट ऑफ टर्न क्यों लग जाए जाकर जनाब? एक तो जनाब ये चीज़ें हैं, और दूसरा ये जो नरमी और रायत वाली बात है, ये मैं आपको झटकी सी मिसाल दे देता हूँ। माजी में जब सेशन कोर्ट में किसी को सजाए मौत हो जाते थे किसी कातिल को, तो वो मुझे काज़म अली मलिक साहब लाहौर हाई कोर्ट के जज रहे हैं, तो वो कहते हैं एक बंदा जनाब बड़ा बदमाश था, तो धोती बनदा हुंदा सी। जब मैंने उसको सजाए मौत का हुक्म सुनाया ना, वो कहते हैं कि वाक़यतन मुहावरतन नहीं, उसकी धोती जो है वो गीली हो गई थी। अब क्या है, जब सेशन कोर्ट से अगर किसी को सजाए मौत भी हो जाती है ना, वो एक उम्मीद लगा के, आस लगा के बैठा होता है कि जनाब सजाए मौत जो हाई कोर्ट की टूट जानी है। अगर हाई कोर्ट से वो उम्र कैद में बदल जाती है, फिर सुप्रीम कोर्ट जाके जनाब वो बरी हो जाएगा। ये सारी उम्मीदें लगा के बैठे होते हैं लोग, इसीलिए जो सिस्टम है वो ठीक नहीं होता। जब ये पता चले कि जनाब ये अगर यहाँ से सेशन कोर्ट से हमें जो सजा होनी है ना, वो सुप्रीम कोर्ट तक रहनी है, और अगर ये जो डिजिटल मीडिया दहशतगर्दी वाले हैं इनको पता हो, ये तो रायतें देने में तुल जाते हैं। ये तो जो आर्मी पब्लिक स्कूल के पर हमलावर थे लोग, पेशावर वाला वाकया, उनके साथ रायत कर दी थी। उनका तर्जमान जो है वो इनकी कैद से निकल गया था। वो कहते जनाब ये रस्ते बंद होंगे, उम्मीदां टुटनगियां। वो पता ये चला है कि जनाब इस जो ये फार्मूला पेश किया गया है, इस फार्मूले पर अमल दरामद जो है वो मे भी आइंदा चंद दिनों में नजर आना शुरू हो जाए। वैसे तो ये इन्होंने कर दिया ना, पहले वो उनको देते होते जनाब आ जाए कौमी दायरे में, जनाब माफी, आम माफी, ये वो मुज़ाकरात मुज़ूकरात, पता ही चले कोई मुज़ाकरात मुज़ूकरात कोई नहीं है भाई जी। हुण ते या ते हथियार छुट के आओ आइन नूं मन के, मुज़ाकरात मुज़ूकरात कोई नहीं, रायत शायद कोई नहीं होनी। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਡੀਐਸਪੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰਤਾ, ਜਤੋਈ ਕੇਸ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਵਿਕਟਰੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਵਾਕਿਆਤਨ ਉਹ ਵਿਕਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਛੁੱਟਿਆ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸਾਕਮ ਨਸਾਰ ਨੇ ਸੂਹ ਮੋਟੋ ਵੀ ਲਿਆ, ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ। ਹੁਣ एक बड़ा मशहूर केस जरा वो आया, मुस्तफ़ा आमर केस, क्या नाम है उसका, वो जो मकतूल कत्ल नहीं हुआ कराची में, अरमगान मुल्ज़िम है, और दूसरा अब उनके जो वालिद हैं अरमगान साहब के, उनका जो रवैया टीवी चैनल्स में मैंने देखा है, तो उन्हें भी पूरी उम्मीद है, पूरी तसल्ली है कि मेरा मुंडा छुट जाना है, रायत हो जानी, जो नरमी हो जानी, जो पैसा चला जाना। ये गल खत्म करने की जरूरत है। और मेरे ज़राए दसने कि हाफिज़ साहब जिहड़े ने उन्होंने गल समझ आ गई है, तो फिर अगर वाकईतन इस तरह होने लग पिया, तो फिर भाई साहब जिहड़े 9 मई वाले ने, या जिहड़े फितने की सियासत करते हैं, वैसे तो फैज़ हमीद वाला केस जो ये नहीं मैटर करता कि 7 साल सज़ा होंदी है, कितनी सज़ा होंदी है, वो उस तो बाद की होना, वो सारी चीज़ां मैटर करदियां हैगियां। ते ये जिहड़ियां ना कि जनाब नरमी और रायत की जिहड़ी उम्मीद वो खत्म कर दिओ, ते चोर दरवाजे बंद कर दिओ। अगर ये पॉलिसी हाफिज़ साहब की चल गई ना, तो बहुत सारी चीज़ां जिहड़ियां है, मुल्क का बहुत सारा जिहड़ा निज़ाम है, जिहड़ा बहुत सारा मामला बिगड़े हुए निज़ाम दे, वो सीधे हो जाएंगे। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।